आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। ये तस्वीरें दीनी प्रोग्राम की हैं, यानी फजीलत ए कुरान कॉन्फ्रेंस व जलसा दस्तारबंदी हुफ्ज़ कराम की हैं, जो श्री राम कॉलोनी गली नंबर 20 मौजूद मदरसा हमीदिया सैलून कुरान की तरफ से की गई। इस प्रोग्राम का आयोजन मदरसे के वानी मौलाना मुकीमुद्दीन नदवी ने किया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौलाना अब्दुल फारूक कासमी सदर जमीयत उलमा हिंद दिल्ली और मौलाना मोहम्मद मुस्लिम कासमी मौजूद ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत मौलाना मोहम्मद शमीम कासमी, इमाम मदीना मस्जिद व इमाम जाफराबाद ईदगाह व निजामत मुफ्ती मोहम्मद मुजम्मिल ने की। जलसे का आगाज़ तिलावत कुरान कारी इनायतुर रहमान ने की। इस मौके पर तमाम इलाके के मौलानाओं ने और इमाम हजरात ने शिरकत की। जलसे में कुरान हिफ्ज़ करने वाले 5 बच्चों की दस्तारबंदी की गई। उनको सनद और सर्टिफिकेट देकर उनको हौसला बढ़ाया गया। साथ ही उनको इस मौके पर इनामात से भी नवाजा गया। मेहमान के तौर पर मौलाना शमीम कासमी, मौलाना मोहम्मद जावेद कासमी, मुफ्ती मोहम्मद खालिद मेरठ, मुफ्ती अब्दुल्ला, इमाम जामा मस्जिद तैयबा खजूरी, मौलाना सालिम, इमाम मुस्तवा मस्जिद खजूरी, मौलाना मोहम्मद यामीन नदवी शामिल है। इसके अलावा मुस्लिम बैकवर्ड महासभा के राष्ट्रीय महासचिव व लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी नफीस सलमानी, पूर्व पार्षद हाजी आस मोहम्मद, सलमानी बरादरी के सदर रईस सलमानी, निगम पार्षद आमिल मलिक, समाज सेवी वलीम भैया के साथ हाफिज़ मोहम्मद फिरोज, मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी, अमीर हमजा इमाम उस्मानी मस्जिद हाजी मोहम्मद नसीर ने शिरकत की। खुसूसी खिताब मुफ्ती मोहम्मद खालिद मेरठी ने किया। नातिया कलाम कारी खुशदिल कासमी और साया सरफनान पारवी ने किया। आए मेहमानों और प्रोग्राम में सहयोग करने वाले लोगों का मदरसे के वानी कारी मुकीमुद्दीन नदवी ने किया। मुल्क की तरक्की और शांति के लिए दुआ कराई गई। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की खास रिपोर्ट। में मिलेंगे अदरक का चार टुकड़ा कुदरत में मिलेंगे, माँ बहनों दुआ करना जन्नत में मिलेंगे। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊँ, वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊँ। देश के लिए कुर्बानियाँ पेश की, उस वक्त हालात का मुकाबला किया, लेकिन अफसोस ये है कि उन हजरात ने कुर्बानी देकर वो लोग दुनिया से रुखसत हो गए और वो लोग शहीद हो गए 1830 में। उसके बाद उलमा किराम की जमात बिखर गई थी। बड़ी हिम्मत करी, बड़ा हौसला दिखाया उलमा किराम ने। फिर मुजफ्फरनगर में थाना भवन में जमा हुए और वहाँ उलमा किराम ने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहीमहुल्लाह ने, उनमें हाफिज जामीन शहीद रहीमहुल्लाह, मौलाना कासिम नानोतवी रहीमहुल्लाह और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहीमहुल्लाह, उन्होंने मिलकर के अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। लेकिन अफसोस ये है कि 1857 की उस जंग में भी उलमा किराम हार गए। लेकिन उलमा किराम ने हिम्मत नहीं हारी। फिर 9 साल के बाद दारुल देवबंद कायम किया। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जो आज हम लोग मदरसे की रौनक देखते हैं, ये उनकी तहरीक है, ये उनकी फिक्र है कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर मदरसे की तामीर इस नीयत से की थी
کہ وہ امل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کر دی تھی، یہ سوچ کے دیوار سیدھی کی تھی کہ اس دیوار کے نیچے وہ خزانہ ہے کہ وہ خزانہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے میں نے یہ دیوار سیدھی کر دی ہے تاکہ وہ یتیم بچے بڑے ہو کر کے اس خزانے کا استعمال کر لیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دیوار کھڑی کی کہ اس علم کے خزانے کو انہوں نے وہاں محفوظ کیا کہ بچے یہ بالغ ہو جائیں گے، یہ یتیم بچے جو آج بکھر رہے ہیں، علماء کی جماعت بکھر گئی ہے، یہ علماء باہر نکل کر آئیں گے اور اس خزانے کو لا کر کے اپنی ملت کی اور قوم کی اور ملک کی خدمت انجام دیں گے۔ سے چل رہے ہیں یہ سب بہت ہمارے ملک سے، ہماری وطن سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، اور آزادی کے وقت میں بہت بڑی قربانیاں دی تھیں انگریزوں کو بھگانے کے لیے وہاں مدارس ہیں، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ مدرسے جو ہیں پیار کا، محبت کا یہی پیغام دیتے ہیں اور کوئی پیغام نہیں ہے، اور جتنے بھی بچے یہاں پڑھتے ہیں یہ سب وطن سے محبت کرنے والے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سب یہ بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے یہ آگے چل کر اور دوسرے بچوں کو حافظ بنائیں گے، اور حافظ جو بھی بچہ بن جاتا ہے وہ اتنا امن پسند ہوتا ہے، اتنا وہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد یہ سب چیزیں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ اس کے سینے میں جب قرآن ہوتا ہے تو اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا، اس کو صرف اپنے وطن کی محبت، اپنے ماں باپ کی محبت، اپنی سماج کی محبت، یہی لوگ ہوتے ہیں جو بہترین ماحول ملک کے اندر قائم کرتے ہیں۔ جو سچے پکے مسلمان ہوتے ہیں وہی لوگ سچے محب وطن ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ موبائل سے دور رہیں، یہی جو موبائل آپ کے ہاتھ میں، ان چیزوں سے دور رہیں بچے تو شاید انسان بن جائیں گے۔ آج کے بگاڑ میں سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ یہی چیز ہے، راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، نتیجہ یہ کہ صحت بھی خراب ہوتی ہے اور تعلیم سے بھی دور ہیں، اس لیے موبائل وغیرہ سے دور رہیں۔ موبائل کو اتنا استعمال کریں جتنا ضروری ہے۔ سب سے بڑا دشمن آج کے زمانے میں اگر کوئی ہے ہمارے بچوں کا تو یہ موبائل ہے۔ میں یہی دینا چاہوں گا کہ اس سے دور رہیں، اس سے دور رہیں، سدھر جائیں گے بچے۔ یہ ساری خرابیاں، ساری چوری ڈکیتی بدماشیاں جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں وہ اسی سے سیکھ رہے ہیں۔ اس میں اچھائیاں بھی ہیں، اچھی چیزوں کو اس میں سے لے لیں، لیکن اچھی چیزوں کو نہیں لیتے ہیں بچے، اس میں جو گندی چیزیں ہیں انہی میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ میرا نام مزمل حسین قاسمی ہے، اور میں نے دارالعلوم دیوبند جو اس ملک کا مایہ ناز ممتاز عالمی شہرت یافتہ ادارہ ہے اس سے اپنی ایجوکیشن کی تکمیل کی ہے، اور الحمدللہ فضیلت کا بھی کورس کیا ہے اور افتاء کا بھی کورس کیا ہوا ہے۔ فضیلت قرآن پر آج اس دور میں ایسے جلسوں کی کیا اہمیت ہے؟ اس دور میں چونکہ آج کا جو دور ہے یہ اس کے اندر دو کمیاں آ گئی ہیں مسلمانوں کے اندر آج کے دور میں۔ ایک کمی تو یہ ہے کہ مال و دولت کی لالچ میں اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے دور کر دیتے ہیں، کچھ تعداد ایسے لوگوں کی ہے، اور کچھ تعداد ان لوگوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب ثروت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن تو دیتے ہیں مگر مسلمان ہونے کے باوجود دین سے دور رکھتے ہیں، قرآن کی تعلیم سے دور رکھتے ہیں، اور قرآن کی وہ تعلیم نہیں دے پاتے جس کی قوم کو اور ان کے بچوں کی لائف اور زندگی کے بہتر ہونے کے لیے ضروری ہے۔ لہذا فضیلت قرآن پاک کے اس طرح کے اجلاس کے ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیم سے، قرآن کے میسج سے، قرآن کے پیغام سے جوڑیں گے، اور امت میں ایک بہترین میسج، ایک عمدہ اور گڈ میسج جائے گا، اور پھر لوگ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑنے کے بعد ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر، ان کے کردار وہ ہوں گے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ہمارے نبی کے جو کردار تھے بہت عمدہ تھے، بہت اعلیٰ تھے، غیروں نے بھی آپ کے کردار کی، کیریکٹر کی تعریف کی۔ نئی نسلوں اور قرآن سے جڑنے کے لیے علماء اور سماج کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی، علماء اور سماج کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ذمہ داری کے طور پر آپ کئی باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سماج کے اندر، محلے کے اندر کچھ گروپس بنا کر محنت کریں اور لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں اس کو سنیں، اور ایجوکیشن بیداری کے نام سے مہم چلائیں، اس طرح کے گروپس بنائے جائیں۔ پہلی ذمہ داری میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جمعے کے بیانات میں بھی اس کی اہمیت بیان کی جائے تاکہ لوگ اس سے جڑیں۔ اور تیسری ذمہ داری جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے، عظمت قرآن کے نام سے، ٹھیک ہے، عظمت دین کے نام سے کانفرنس کرائے جائیں اور اس نہج پر کرائے جائیں جو اس ملک کے ایک ممتاز عالم دین جناب حضرت مولانا
غلام احمد وستانوی صاحب نے قرآن پاک کی خدمت کی ہے. جگہ جگہ اور ملک کے مختلف علاقوں میں جو انہوں نے پروگرامز کیے ہیں اس سے کافی لوگوں کی دلچسپیاں بڑھی. آج کے ڈیجیٹل دنیا میں دینی تربیت اور کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ ڈیجیٹل دنیا میں دینی تربیت کو کئی طریقے سے مضبوط کیا جاتا ہے. ایک تو طریقہ یہی ہے کہ مکاتب کھولے جائیں. مکاتب کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے مدرسے جہاں محلے کے بچے پڑھتے ہیں. تو مکاتب کھولے جائیں. اور اسی طرح جو لوگ ٹیوشن وغیرہ پڑھاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ مسلمان کے محلے میں پڑھا رہے ہیں اور الحمدللہ وہ مسلمان ہیں تو اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو دین سے جوڑتے ہوئے چلے, دین کی اہمیت ان کو بھی بتاتے ہوئے چلو, اور خود اپنی وضاقت بھی مسلمان کی رکھے, اور اپنے بول چال اور اپنے لب و لہجے کے انداز کے اندر وہ شائستگی اور وہ عمدگی اور وہ اچھی انداز رکھیں کہ سامنے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ پر اس کا اثر پڑے. آج کا جو یہ پروگرام عظمت قرآن کانفرنس تھا یہ کھجوری اے بلاک گلی نمبر 20 اس علاقے کا ایک باوقار پرعظمت اور مقبول ادارہ ہے مدرسہ حمیدیہ صوت القرآن. اسی ادارے کے زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے, اور الحمدللہ اس پروگرام میں اس مدرسے میں جو 5 بچے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن پاک کو مکمل کیا ہے ان کی دستار بندی کا عمل مکمل کیا گیا ہے. سبھی بچے کھجوری خاص تھے؟ جی نہیں, ان میں کچھ بچے تو کھجوری خاص تھے, کچھ بچے وہ تھے جو باہر سے تھے مگر ان کے والدین یہی کھجوری میں رہتے ہیں, کچھ بچے وہ ہیں جو باہر کے ہیں اور ان کے والدین عارضی طور پر دہلی میں رہتے ہیں. ان کا دہلی میں اپنا رہنے کا بندوبست نہیں ہے مگر عارضی طور پر رہتے ہیں. کچھ نہ کچھ لنک جڑا ہوا ہے دہلی میں. اس طرح سے اب ڈیجیٹل کا زمانہ چل رہا ہے اور آپ بہتر تعلیم دے رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا بچوں کو وہاں تک نہیں لے جانا چاہیے؟ جی بالکل بچوں کو لے جانا چاہیے. دیکھیے ہمارے مدارس کا یہ پیغام اور میسج نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آج کے ڈیجیٹل دور میں ڈیجیٹل چیزیں اور وہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہم نہ دیں, بالکل بھی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ جو وقت کی اہم ضرورت ہے, اس کے بغیر تو انسان کی زندگی بہت مشکلات میں پھنس جاتی ہے نا. تو اس ماڈرن دور کے اندر اسکول کی ایجوکیشن کے ساتھ اپنے بچے کا دن بھر میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقت نکالیں اور اس طرح کے مکاتب میں, مدارس میں, مساجد میں بھیجیں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی دین بھی بنتی رہے. میرا آخری سوال ہے کہ کیا جس طرح کے جو مسلم علاقے ہیں وہ لگاتار نشے کی لت بڑھ رہی ہے, نشے میں بچے زیادہ دور ہیں, نوجوان بچے ان کی عمر 15 سال 18 سال 12 سال 10 سال تک بچے بھی نشے کی لت میں گھسے, اور جبکہ مسجد اور مدرسے لگاتار اس علاقے میں ہیں, حافظ ہو رہے ہیں, کانفرنس ہو رہی ہے, تو کیا کمی رہ رہی ہے کہ بچے نشے کی اور جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, میں آپ کی بات کاٹ کر یہ کہوں گا, یہ کہنا کہ اونلی یہ مسلم علاقے میں ہو رہا ہے, نہیں, یہ ملکی سطح پر ہو رہا ہے. اور مجھے معاف کیجئے گا, وہ چیز جو قوم کو نقصان پہنچا رہی ہے اسی کو پروموٹ کرتے ہیں اور اسی کا پرچار کرتے ہیں ہمارے ملک کے وہ لوگ جو ملک کے ہیرو کہلاتے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. پکڑ ہونی چاہیے تو ان کی جو ایسی چیزوں کی ایڈورٹائز کرتے ہیں, ایسے چیزوں کا سپورٹ کرتے ہیں. اگر ملکی سطح کے پکڑ والے لوگ, چاہے وہ کوئی بھی ہو, میں کسی کا نام نہیں لیتا, اگر وہ لوگ چاہیں تو ہفتے بھر میں یہ چیزیں ان پر پابندی لگ سکتی ہے اور تالا لگ سکتا ہے, ان کو بلاک کیا جا سکتا ہے. اور سماج مسجد مدرسوں سے اس کا الاؤنسمنٹ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ماحول ہی ایسا بنایا جا رہا ہے, طاقت ہی پیچھے سے اس طریقے سے کام کر رہی ہے. اور موبائلوں پر آپ دیکھ لیجئے, کوئی سا بھی چینل کھول لیجئے, اس طرح کی چیزوں کا اتنا ایڈورٹائز کیا جاتا ہے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں صاحب, وہ تو کسی بھی چیز میں بہک جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ٹیسٹ لینے کے لیے وہ ان چیزوں کو اپنے منہ میں رکھتے ہیں اور ان کو مزہ آتا, پھر وہ اسی راستے پر لگ جاتے ہیں. جیسے کہ آج آپ نے حصہ کیا ہے تو بہت سارے اسکول کالجز کمپٹیشن دیں گے, تو کہاں کس فیلڈ میں جانا پسند کریں گے؟ یہاں سے نکل کے آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنا نام بتاؤ. محمد شباب. آج آپ نے یہاں آپ کا پگڑی باندھی, کیوں باندھی گئی ہے؟ حفظہ پورا ہوا. اچھا, کیسا لگ رہا ہے آپ کو, آپ کی دستار بندی کی گئی ہے؟ بہت خوشی کی بات ہے, اچھا لگ رہا ہے بہت. آپ اپنے استاد کے لیے کیا کہیں گے جنہوں نے آپ کو پڑھایا؟ بہت اچھے استاد ہیں مدرسے کے لیے. اور بتائیے آپ کے استاد کا. قاری مقیم الدین ندوی. آپ کا نام؟ میرا نام عبد القادر ہے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 15. اور آپ کے استاد کا نام؟ میرے استاد کا نام قاری مقیم الدین ندوی. تو آپ نے کتنے ٹائم میں یہ وہ حفظ کیا قرآن؟ میں نے 2 سال میں. 2 سال میں. اب کیسا لگ رہا ہے کہ 2 سال میں بڑی محنت کی ہوگی اس کی؟ جی بہت خوشی کی بات ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. نور الدین. آپ کے
ये उस्ताद कारी मुकीम उद्दीन साहब। अच्छा, यही रहते हैं? कितने टाइम में आपने हिफ्ज पूरा मैंने 3 साल मुकम्मल किया। कहाँ से हैं आप? मैं यही खजूरी से। खजूरी से? जी। बड़ा नाम रोशन किया। आपने जो हिफ्ज किया था, आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जैसे उस्ताद के प्रति? नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये कि घर से आओ जाओ, और लॉकडाउन लग गया था बस वही, और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। लॉकडाउन को तो 5 साल हुए हैं, आप 3 साल का पीरियड तो बता रहे हो। उसके बाद मतलब गए थे ना वहाँ पे। पड़ा होगा ना? जी। लेकिन जो सुनने में आया है, जैसे मैंने मंच पे सुना कि डंडा मारते हैं, तो क्या वो वाला सीन यहाँ नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ है, अल्लाह के शुक्र मोहब्बतों के से। साथ खड़े हो? जी, बहुत मोहब्बत से पढ़ाया गया। मोहम्मद आसिम, आपके तारीफ का नाम? हजरत मौलाना कारी मुकीमुद्दीन नदवी साहब। एक ही कहाँ उस्ताद से के हैं आप? हमारे रियाज से, बिहार से। बिहार से हैं। और यहाँ आके जो आपने नाम रोशन किया है, हिफ्ज किया है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? यहाँ जब हम आए तो माशाल्लाह अल्लाह, हमारे उस्ताद ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम दी, बहुत अच्छी तरबियत दी। यहाँ से हमने बहुत कुछ माशाल्लाह हासिल किया है, और हमारे उस्ताद से लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और उनके परिवार लिए के लोग जी कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत खुशी महसूस कर हाँ? आपकी तारीफ सबका नाम? कारी मुकीमुद्दीन नदवी। कितनी उम्र होगी आपकी? 13 साल। 13 साल। कितने टाइम में आपने हिफ्ज पूरा किया? 2.5 साल। अब आगे जब पढ़ाई शुरू की थी तब आपकी क्या उम्र? जब उस टाइम 11.5। अब आगे क्या पढ़ना है? कि ये मुफ्ती की डिग्री करेंगे, मौलवी की करेंगे, कारी की डिग्री, कौन सी डिग्री की आगे बात करेंगे? जहाँ माँ बाप अगर मौलवी मुफ्ती पढ़ाएंगे तो ठीक है, वरना स्कूल डॉक्टर या कुछ पढ़ाएंगे तो वहाँ पे। अब तो डॉक्टर बनेंगे और और दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे। जी। ऐसा होता है कि जैसे आपने आज हिफ्ज किया तो बहुत सारे मदरसे, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस आपको इनविटेशन देते हैं, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? दारुल उलूम देवबंद।